पंजाब में और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में सूबों के क़याम की बात की और हज़ारा इलाक़े को सूबा बनाने की बात की। ये अवामी मुतालबात हैं और इंतज़ामी बुनियादों पर हमने ये मुतालबा किया और हमने ना सिर्फ करारदादें पेश की बल्कि हमने 20वीं आइनी तरमीम भी दाखिल कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में नया सूबा बन सकता है बशर्ते कि वहाँ की सूबाई असम्बली और उसके बाद कौमी असम्बली और सेनेट उसकी मंजूरी दे। पंजाब में नए सूबे बन सकते हैं बशर्ते कि वहाँ की सूबाई असम्बली और फिर कौमी असम्बली और सेनेट उसकी मंजूरी दे मुरवजा कानून के मुताबिक। हजारा सूबा हो या जनूबी पंजाब सराइकी सूबा, पूरे पाकिस्तान के मजलूमों की आवाज़ उठाना हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है और ये असम्बली पूरे पाकिस्तान की है। हम यहाँ सारे पाकिस्तानियों की आवाज़ उठाएंगे चाहे किसी को बुरा लगता रहे। हम सूबों के तकसीम के खिलाफ नहीं, हम नए सूबों को बनाने के खिलाफ नहीं। कराची से एक उठी हुई पार्टी दूसरे सूबों में सूबे नहीं बना सकती। कराची की जमात आज अगर हमारे पास पंजाब में फ़र्ज़ कर लें कोई सीट नहीं है तो फिर आप सिंध में बार बार क्यों आ रहे हैं? आप फिर सिंध के मसाइल की कैसे बात कर रहे हैं? आपके पास क्या एक यूसी का मैंडेट है सिंध का? वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने तारीख में कभी ना हज़ारा में अपने लिए एक काउंसलर जीता और ना सराइकी या जनूबी पंजाब जो भी वो इसे कहलाते हैं उसमें एक काउंसलर जीता, वो उठ के हमारे सूबों की तकसीम की बात कर रहे हैं। मैं इतना सिर्फ आप सबकी वसातत से उन्हें कह दूं कि उनके जो अज़ाइम हैं, आखिरी टारगेट जो है उस टारगेट से हम वाकिफ़ हैं, वो टारगेट इंशाअल्लाह कभी भी इनका पूरा नहीं होगा। आज साबका मशरकी पाकिस्तान का रोना रोया जा रहा है जो 40 साल पहले बांग्लादेश बन गया। आपके ही आबा व अजदाद थे जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान को मशरकी पाकिस्तान और फिर उसे अलहदगी पर और बांग्लादेश बनने पर मजबूर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, जैसे आप जानते हैं कि नेशनल असेंबली में आज काफ़ी आपने तकरीबन तमाम ही जो रहनुमा हैं उनकी बातचीत सुनी। असफंद वली साहब ने क्या कहा, चौधरी निसार साहब ने क्या कहा, उसके बाद आपने देखा फारूक सत्तार या उसके साथ साथ हैदर अब्बास रिजवी साहब ने क्या कहा। बहरहाल आज का एजेंडा जो था उस पर बात होनी थी सूबों के हवाले से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ एजेंडा पर नहीं डाली गई जिसकी वजह से काफ़ी बहस व मुबासा चलता रहा। इस पर ANP ने असेंबली से वॉकआउट भी किया और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है उन्होंने भी काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कराची के हवाले से भी बात की और ये भी कहा कि एक ऐसी साजिश तैयार की जा रही है जिसकी वजह से जो अब कराची के हालात जाके बेहतर हुए, कहीं खुदा ना खास्ता दोबारा वो लड़ाई ना शुरू हो जाए जो पहले हुई है। बहरहाल आज इस पे बात क्यों नहीं हुई, एजेंडे पे क्यों नहीं डाला और मौकिफ क्या है सब पार्टीज का, इस पे बात करने के लिए हमने 3 इंपॉर्टेंट गेस्ट को दावत दी है। यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के फौरन बाद उनसे तारुफ कराऊंगी ताकि इस बात पर गुफ्तगू हो सके। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर जाहिद खान साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ANP के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। उनके साथ सेनेटर ताहिर मशहदी साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बहुत ही अहम रुकन और उसके साथ फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। जाहिद खान साहब, ये बताइएगा कि आज आप लोगों ने जो वॉकआउट किया उसकी बुनियादी वजह यह थी कि इस पूरे जो सूबों की तहरीक या जो चल पड़ी है या डिबेट जो चल पड़ी है इस पे मौकिफ अलग था या एजेंडे पर ही नहीं डाला गया और बातचीत शुरू कर दी गई? दो बातें हैं। एक तो ये भी है कि एजेंडे पे नहीं था और रूल ऑफ बिजनेस ये होते कि जो चीज़ एजेंडे पे नहीं होते उस पर बात नहीं हो सकते। पॉइंट ऑफ आर्डर रेज हो सकते हैं लेकिन उसकी भी एक लिमिट होता है, एक बंदा बोल सकते हैं और वो भी एक लिमिट से बोला जा सकता है। हमारे सूबों की बनने से इख्तिलाफ नहीं है, हमारे सिर्फ इख्तिलाफ तरीक़ाकार से है कि हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी तरीक़ाकार दिया गया है उसको फॉलो किया जाए, न कि आवाम को लड़वाया जाए, न कि आप ऐसे फोरम पे चले जाए जहां उसको
آپ کر ہی نہیں سکتے ہو. ہمارا یہی ہے. نیشنل اسمبلی کے ضرور کام ہے یا سینٹ کا ہے یا پارلیمنٹ کا ہے, اس وقت ہے جب صوبوں سے ٹوٹل میجارٹی میں قرارداد پاس ہو کے آ جائے. پہلے یہ جانا چاہیے تھا وہاں پہ. اگر وہاں سے وہ پاس ہو کے آ جاتے تو پھر ہم بات کر لیتے, سب بھی بات کر لیتے. تب بھی اب ہر ایک علاقے کا یا ہر ایک بندہ اگر کل کوئی ڈسٹرکٹ اٹھتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے صبح دے, کیا کر لو گے آپ؟ نیشنل اسمبلی میں اس کو ڈیبیٹ پہ لے آؤ گے یا آپ کہیں اور بھی؟ دیکھیے پروونشل اسمبلی کا بھی ایک اختیار ہے, وہ بھی عوام کی نمائندے ہے. آپ اس کے حق کیوں چھیننا چاہتے ہو؟ ہم تو صوبائی خود مختاری کے حامی ہیں اور ہم نے پورا سیاست ہمارا جو ہمیشہ کے لیے ہماری سیاست رہے صوبائی خود مختاری پہ رہے, اور اس طرح ان لوگوں کا بھی صوبائی خود مختاری پہ رہے. میں یہ خالی پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس پہ پہلے کوئی کنسنسس نہیں ہوا؟ جیسے اسمبلی سے باہر کوئی بات چیت ہوتی ہے, پارٹیز ایک دوسرے کو کانفیڈنس میں لیتی ہیں, تو وزیر اعظم نے بھی کہا میں چاہوں تو 1 منٹ میں بنا دوں. یہ تو میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب بھی بتا سکتے, وہ پارٹی بیٹے اور وہ بھی بتا سکتے ہیں, لیکن اگر کنسنسس ہوتا تو یہ صورتحال نہ بنتی. 18 امینڈمنٹ کے لیے 9 مہینے بیٹھے تھے. 9 مہینے اگر اس میں یہ لوگ لے آتے اور اس پہ کنسنسس پیدا کرتے تو کسی کو کیا اعتراض ہونا تھا؟ لیکن اس وقت تو یہ خاموش رہے دونوں سائڈ. وہاں پہ اس نے کوئی بات نہیں کی. 9 مہینے میں ایک مجھے ان کے نمائندہ یا ان کے نمائندہ بتا دے کہ جی ہم نے یہ پوائنٹ اس میں اٹھایا تھا اور اس پہ یہ اختلاف رائے تھی یا یہ ہوا تھا, اس طرح رہ گیا تھا. دیکھیے آپ ایک لڑوانے کی موڈ میں ہے لوگوں عوام کو کہ نہیں, آپ کے کنسنسس سے مسائل حل کرنے کا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس سے لڑائی پیدا ہوگی؟ بالکل. دیکھیں جی اگر آپ انہیں آج ہمارے ہزارے میں آپ کے چینل بتا رہے تھے کہ پائجام ہڑتال کی کال دی گئی ہے. اب وہ کال جب دی گئی ہے, اب اس میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ اس کے مخالف ہوں گے. اگر یہ آتے ہیں کوئی آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے یا جلاؤ گراؤ ہوتا ہے, کیا اس سے اشتعال نہیں پھیلے گا؟ کیا اس سے لڑائی نہیں بڑھے گی؟ کیا اس سے آگے نفرتیں نہیں بڑھیں گی؟ کیا اس سے محبتیں بڑھیں گی؟ وہ تو تبھی ممکن ہے کہ جب آپ ایک کنسنسس پیدا کریں کہ سب لوگ متفق ہو کہ جی یہ چیز ہونا چاہیے. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم صوبوں کے خلاف نہیں ہیں, صرف کنسنسس آپ چاہتے ہیں کہ کنسنسس اور طریقہ کار کہ جو پروونشل اسمبلی کا حق ہے آپ ان سے نہ چھینیں. مشرفی صاحب یہ بتائیے گا, یہ اس سے پہلے آپ لوگ, آپ تو اتحادی ہیں تینوں, معاشرت تینوں حکومت میں ہیں, تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ بات چیت کے ذریعے سے ہی آپ لوگ تمام چیزیں موو کرتے رہے ہیں, لاتے رہے ہیں. یہ اس پہ آپ نے کنسنسس کیوں نہیں ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تاکہ ود ان دی اسمبلی آپ کو سپورٹ ملتی؟ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ جس دن یہ قرارداد لائی گئی ہے اس دن کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کے بھی کچھ پارٹی کے لوگ اور اے این کی بھی, پی کے بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی آپ کو مبارک دینے آئے آپ کی سیٹوں پر. یہ مجھے حیدر عباس رضوی صاحب نے بھی بتایا, ٹی وی نے بھی دکھایا. تو اس وقت کے بعد ماحول کیسے بدل گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کہتی ہیں کنسنسس بلڈ اپ کریں, آپ کہتی ہیں کہ یہ ڈائلاگ ہو. میرے بہت ہی عزت ساتھی ہیں, از اے ویری ویری گڈ سینیٹر, اپنی ایریا کو بہت اچھی طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں, اپنی آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمارا بھی یہی ہے, ہم کہتے ہیں کہ بیسٹ فورم فار ڈسکشن, بیسٹ فورم فار کنسنسس. پاکستان میں جب آپ جمہوریت آ گئی ہے تو بیسٹ پاسبل جو جگہ ہے وہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو ریم راؤٹ کرو, ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو ابھی کرو. ہم کہتے ہیں کہ آؤ اس میٹر کو ڈسکس کرو. یہ ایک عوام کی پکار ہے. آج بھی خان صاحب خود بتا رہے ہیں کہ جی ہزارہ میں جلد سے جلوس ہو رہے ہیں, اس کے لیے ڈیمانڈ ہو رہے ہیں. سرائکی صوبے کے ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی ہو رہے ہیں. اور ہے یہ ایک عوام کی خواہش ہے. ایک عوام چاہتی ہے کہ ہمارے شناخت ہو, ہمارے ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ ہمیں علیحدہ صوبے ملیں. تو ہم ان کو لے آئے ہیں. اگر ان کی کوئی ترمیم ہے, اگر انہوں نے کوئی سجیشن دینی ہے, اگر انہوں نے کوئی رد و بدل کرنی ہے تو یہ اور دوسری پارٹیز بھی. لیکن آپ پہلے لے آئے ہیں مرشدی صاحب, تو نیشنل اسمبلی میں ہی ڈسکشن ہوتی ہے. دیکھیں اسفندیار ولی صاحب نے کہا جا کے ڈسکس کریں, میرے گھر میں جا کے ڈسکس کریں. ٹھیک ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں. نیشنل اسمبلی از دی بیسٹ فورم. کانسٹیٹیوشن آپ کے پاس ہے, کانسٹیٹیوشن کو پڑھے, اس میں کیا ہے. اگر اس میں یہ ہے کہ ادھر پہلے ڈیبیٹ ہو نیشنل اسمبلی میں, اس کے بعد امینڈمنٹ آرٹیکل 1 ہے. آرٹیکل 1 جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں ہے. ایک سیکنڈ مرشدی صاحب, آج اسفندیار ولی صاحب جو بولے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ مطلب انہیں ہم نے کم اس طرح دیکھا ہے اتنا جذباتی, یا مطلب اس طرح نہیں بولتے یوزلی. انہوں نے کہا آپ کا ٹارگٹ کچھ اور ہے اور آپ کچھ اور اچیو کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک بھی سیٹ آپ کا کاؤنسلر نہیں ہے ہزارہ میں, اور آپ باتیں کرتے ہیں ہزارہ اور سرائے کی پروونس کے, آپ ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں ملک کو. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. وہ اتنے بڑے لیڈر ہیں, اتنی بڑی پارٹی کے, اور اتنے بڑے خاندان کے, باچا خان سے لے کے خان عبدالولی خان سے لے کے بیگم نسیم علی خان سے لے کے, اور یہ بولے
کہ آپ کا کاؤنسلر نہیں ہے تو آپ کا یہ نہیں ہے. بھائی ہاں پاکستان کی پارٹی ہیں, یہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہے. نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں ہم لے کے آئے ہیں, ہم بھی ایک نیشنل پارٹی ہیں. اگر آپ کا پنجاب میں کوئی نہیں ہے تو آپ کی پارٹی ہے, آپ کی پارٹی نیشنل پارٹی ہے. کوئی آپ کو ڈینائی یہ رائٹ نہیں کر سکتا کہ آپ ایک نیشنل پالیٹکس. آپ یہ قسم کی چیز کر کے کیوں ایتھنک بیسس پہ آ جاتے ہیں, کیوں علاقائی بیسس پہ آ جاتے ہیں, کیوں چھوٹا کر رہے ہیں؟ اتنا بڑے آدمی کو اتنی چھوٹی سی بات زیب نہیں دیتی, جو سچی بات ہے. میں تو بہت ویسے آپ کے الزامات تو آپ لوگوں نے بھی ان پہ کافی لگائے تھے, لیکن چھوڑ دیں وہ پرانی باتیں ہو گئی. وہ پرانی یہ باتیں کو نہ جائے نا, لڑائی میں نہ جائے, لڑائی جھگڑے میں نہ جائے, پیار محبت کی ضرورت ہے. آپ نے اپنے سر میں ابھی آپ کے پاس واپس مجھے خالی ایک بات بتا دیں تاکہ میں قاہرہ صاحب کا موقف لوں. آپ نے پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیا تھا, ان کی مشاورت سے کیا آپ نے؟ یہ ان کی مشاورت کے لیے تو ابھی آئے ہیں, مشاورت شروع ہے, مشاورت ہو رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر کر دی ہے, کوئی ایک اشارہ دیا, سب سے مطلب رولرز تو یہی ہے نا, حکومت تو یہی ہے. دیکھیے ایک طرف آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی, ایک طرف آپ کہتے ہیں ڈیموکریٹک پروسیس, پورا پاکستان رو رہا ہے. یہ طریقہ ہے, اسمبلیز اسی لیے بنی ہوتی ہے, اسمبلیز ہوتی اسی لیے ہیں کہ آؤ چیز لے کے آؤ اسمبلی میں اور ڈسکس کرو. تو سارے اتحادی لڑ پڑے ہیں نا اس بات پر, اس لیے لڑے بالکل لڑے. آپ چودھری نثار صاحب کی بات سنیں, آپ اسفندیار ولی صاحب کو اتنا غصے میں میں نے کبھی نہیں دیکھا. دو پارٹیاں ہیں, باقی پارٹیاں تو سب نے سپورٹ کی ہے نا. صرف پیپلز پارٹی پوچھ لیتے ہیں قاہرہ صاحب, پیپلز پارٹی اس پوری چیز کو سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ دونوں آپ کے اتحادی ہیں اور دونوں کا موقف بالکل مختلف ہے. بہت شکریہ جیسمین. بلا شبہ ہم تینوں اتحادی جماعتیں ہیں, تینوں پہ مشتمل ہماری حکومت ہے, اور جو فیصلے ہم نے کرنے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت سے اور سپورٹ سے کرنے ہیں. اور یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ اگر ہمارے اس کولیشن میں کوئی ایک جماعت بھی کسی آئیڈیا کا ساتھ نہیں دیتی تو پھر آئینی ترمیم نہیں ہو پاتی, 2/3 میجورٹی ہماری نہیں بنتی. یہ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لہٰذا ہمیں بائی ورچو آف کولیشن یا سپورٹ کے لیے بھی جتنے ووٹ ریکوائرڈ ہیں اس کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی ریزولوشن یا کوئی قرارداد یا آئینی ترمیم پاس کی جائے. جہاں تک تعلق اس ڈیبیٹ کا ہے, اس کا یقیناً فورم, اس کا جو پروسیس ہے, کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے, وہ یہی ہے کہ صوبائی اسمبلی سے پاس ہوگا, پھر قومی اسمبلی اور سینٹ میں جائے گا, پارلیمان میں آئے گا, وہاں سے پاس ہونے کے بعد یہ فائنلٹی اختیار کرے گا. لیکن اس کے اندر ڈیبیٹ کا دو رنگ ہے. یقیناً اے این پی نے کبھی اس بات کی مخالفت نہیں کی کہ صوبہ نہیں بننے چاہیے. ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ صوبوں کے وہ حامی ہیں, ہم بھی ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پہ صوبوں کے حامی ہیں. ان کی ٹریڈیشنل اپنی ایک ہسٹری ہے, اگر بینیفٹ ہے, لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, وائبل ہے, یہ دو تین اس کی اپنی نیشنلٹیز ہیں, تو صوبے بننے چاہیے. باقی ملکوں میں بھی بنے, ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ڈیبیٹ کیسے ہو, طریقہ کار تو آئینی اختیار ہوگا, اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. قومی اسمبلی چاہے بھی تو اس کے بارے میں پہلے ریزولوشن نہیں کر سکتی, یعنی قومی اسمبلی چاہے بھی تو اس کے بارے میں کوئی امینڈمنٹ نہیں لا سکتی. پہلے صوبے سے اوریجنیٹ ہوگی. اس وقت جو ہمارا قانون موجود ہے, یہ ریزولوشن ڈال سکتے ہیں, ہاں, ڈیبیٹ کی حد تک, ایک ڈسکشن, ایک کنسنسس کے لیے زیادہ موضوع. اے این پی کے خیال میں یہ ہے کہ ان کو وہاں سے ڈیبیٹ کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز اس میں ضرور اور ہے, اس وقت ایک نئی ترمیم کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے آئین کے اندر صوبے بنانے کا طریقہ کار ہے وہ ہندوستان سے بہت مختلف ہے. لہٰذا ہمیں آئین کے اندر ایک ترمیم کرنی چاہیے, 20ویں ترمیم, جس کے ذریعے ہم آئین کے اندر وہ طریقہ کار طے کر لیں